बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब का मैदान नून लीग ने मार लिया, लेकिन इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए। अब आगे क्या करना है? रेंजर्स भी तलब कर ली है। आर्मी के जो बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठे हुए थे, आज उन्होंने क्या बात की है और इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेने जा रहा है, इन सब चीज़ों पे हम आपके साथ बात करेंगे। कल रात का मार्का बहुत बड़ा मार्का था। एक बड़ी तब्दीली के हवाले से बातें हो रही थी कि पंजाब में हुकूमत बदल जाएगी। 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट्स आए थे उस पर बहुत सी ऐसी इम्कानात थे कि शायद ये हुकूमत तब्दील हो जाए, लेकिन फिर वो एक ज़रदारी सब पे भारी साबित हुआ कि वो 3 दिन से जो मीटिंगें कर रहे थे आसिफ ज़रदारी साहब चौधरी शुजात साहब के साथ, और जब वो निकलते थे तो वो जो हंसते मुस्कराते हुए विक्ट्री का निशान बना के जाते थे अपनी गाड़ी में बैठे हुए और सबके सामने, वो बड़े मानी खेज था। लोगों के लिए खौफ ज़दा कर रहा था लोगों को कि ये क्या करने जा रहा है, और पूरी पीटीआई शोर मचा रही थी कि ज़रदारी साहब पैसे लगा रहे हैं और हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। और वो कीमतें शुरू हुई, 10 करोड़ से बात शुरू हुई तो कोई बताता था कि 25 करोड़ मिल रहे हैं, फिर 35 करोड़ हुए, फिर 40 करोड़ हुए। इमरान खान साहब ने 50 करोड़ कर दिए कि हमारे लोगों को 50-50 करोड़ में ख़रीदा जा रहा है। और फिर एक एमपीए साहब तो सामने आए पीटीआई के, उन्होंने कहा कि मुझे 1 अरब और 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र मिली है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हमारे एमपीए को 40 करोड़ देकर तुर्की भिजवा दिया गया है। ये सारी बातें होती रही, लेकिन वो करोड़ों रुपए, वो अरबों रुपए वाले लोग कहाँ गए? पीटीआई के तो पूरे लोग असम्बली में पहुंच गए। इसी तरह नून लीग के भी कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि हमें भी 10-10 करोड़ रुपए की ऑफ़र मिल रही है, उनके भी सारे लोग पहुंच गए। एक बीबी नून लीग की थी जो कि कोविड की शिकार हो गई थी, ज़ईम कादरी साहब की अहलिया मोहतरमा उज़्मा ज़ईम साहिबा, लेकिन वो भी कोरोना का जो हिफाजती लिबास है उसमें उसे पहनकर वहाँ पहुँच गई। और पीटीआई के सिर्फ एक साहब जो कि तुर्की चले गए थे और जिनका इस्तीफ़ा भी नज़र आ रहा था, वो उस पर कर रहा था, गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पर कि उन्होंने 3 अप्रैल को शायद इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उसके अलावा तो कोई बंदा नहीं टूटा, किसी ने पैसे नहीं लिए दोनों पार्टियों की तरफ से, कोई गद्दारी नहीं हुई, कोई लोटा नहीं बना। हाँ, वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और शेख रशीद साहब ने भी उस पर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। जब उनसे पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, तो उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट को छोड़े, यहाँ तो घर के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो वो घर का झगड़ा था और चौधरी शुजात साहब ने इनकार कर दिया परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला का वोट देने से और लेटर इशू कर दिया उन्होंने। अच्छा, और कमाल ये है कि ज़रदारी साहब ने और बाकी सब लोगों ने इसको इतना खुफिया रखा कि लास्ट मोमेंट पर आकर ये बातें शुरू हुई और फिर वो लेटर मंजर आम पर आना शुरू हुआ, उसके मंदरजात आना शुरू हुए। और तो मुन्नस इलाही साहब भागे हैं, उन्होंने कहा मैं जाके मामू से बात करता हूँ, और वो लेकिन चौधरी शुजात साहब ने उनकी भी नहीं सुनी। और मुन्नस इलाही साहब चाहते थे कि उनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के ला के लोगों को सुना दिया जाए कि हाँ जी वोट देना है, लेकिन वो नहीं माने। उनका लेटर कल रात आपने देख लिया, असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने सुना दिया कि हमारी पार्टी वोट देगी हमजा शहबाज को। अच्छा, अब ये बड़ा ही लीगल तरीका जो अपनाया गया, कानूनी पार्लिमानी हर तरह से, कि हुकूमत ने असल में जब हमजा शहबाज का पहले भी इंतखाब हुआ तो पीटीआई चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए ना, सदर साहब के ज़रिए उन्होंने तशरीह मांगी। तो तशरीह में उन्हें ये मिला कि पार्टी हेड की मंजूरी के बग़ैर, पार्टी हेड की मंशा के ख़िलाफ़ वोट देने वाला रुकन असम्बली जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, डी सीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये डिसाइड हो गया। जब ये डिसाइड हो गया, काफ लीग के जो पार्टी हेड है वो तो चौधरी शुजात साहब हैं, पीटीआई खेल रही थी परवेज़ इलाही साहब के सर पे, और जबकि दोनों भाइयों का, दोनों कज़न्स हैं आपस में। अच्छा, वैसे तो बहुत देर तक लोगों को यही ख्याल था कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन बहरहाल वो दोनों कज़न्स भी हैं। तो उसके बाद उनके चूँकि मसाइल चल रहे थे, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों ने अपनी सियासत करनी है, परवेज़ इलाही साहब के बच्चों की अपनी सियासत है, चौधरी शुजात साहब के बच्चे अपनी अलग से सियासत करना चाहते हैं। तो उस सारे मामले में नज़र आ रहा था कि यहाँ पे कुछ रिफ्ट है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो बड़ी खूबसूरती से खेला आसिफ ज़रदारी साहब ने, और फिर वही बात बार बार जो सब लोग कर रहे थे कि एक ज़रदारी सब पे भारी,
اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو رام کر لیا، انہیں منا لیا اور ووٹ لے لیے ان سے۔ ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ ایگریمنٹ کر لیا، انہوں نے لیٹر ایشو کر دیا کہ ہمارے لوگ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے۔ ان لوگوں نے اسمبلی میں خلاف ورزی کی ہے، ووٹ دے دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا۔ اگین سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے، اور ڈپٹی اسپیکر نے اس کو شمار نہیں کیا اور حمزہ شہباز کو ونر ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گیا یہ فیصلہ جو آپ نے رات بھی دیکھ لیا تھا۔ اب ہوگا کیا؟ رات ہی عمران خان صاحب نے خطاب فرمانے کے لیے آگے وہ قوم سے، ایک تو انہوں نے رات کو 11:15 بجے لوگوں سے کہا کہ اب آپ نکل کر اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروائیں۔ وہ کس نے کروانا تھا 11:15 بجے؟ کہاں ہوگا؟ وہ چند ایک لوگ نکلے ہیں کچھ جگہوں پہ، وہ ہو گیا لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب ان کی طرف سے جو ہنگامہ آرائی اور دنگا فساد یہ سب چیزوں کا خطرہ ہے، اس کے لیے حکومت نے رینجرز طلب کر لیے ہیں۔ پنجاب میں اب رینجرز تعینات ہوں گی تاکہ امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کچھ کارروائی بھی کرنے جا رہی ہے۔ جو رپورٹس مل رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ممکن ہے، جس میں ان کے مین لیڈرز ہیں، اور ایون عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ بھرپور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کیسز کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے کہ کن کن کیسز میں کیا ایشوز ہیں، اس میں عدالت سے کیسے انسٹرکشنز لینی ہے یا وارنٹس لینے ہیں، اور اس کے مطابق کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کیسز ہیں اور دیگر بہت سارے کیسز ہیں، تو ان ساری چیزوں پہ کارروائی ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ان کی دھمکی ہوتی ہے نا کہ ہم آگ لگا دیں گے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو ٹون تھی، آپ یہ دیکھیں کہ اس الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے تک، کل الیکشن تھا اس سے ایک دن پہلے یعنی 21 تاریخ تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور ان کی پارٹی کے لوگ کہ رانا ثناء اللہ پر اور عطا تارڑ پر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے۔ اچھا، وفاقی وزیر داخلہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی یہی دھمکی تھی کہ جی وہ جن پولیس والوں نے 25 مئی کو لوگوں کو روکا ہے، میں نے ڈائری میں نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ جو سب لوگوں کی یاد ہیں، سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیں گے اور ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ مطلب اس ماحول کے ساتھ، اس ٹون کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ حکومتی نظام یا سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن عمران خان صاحب چلانا چاہ رہے تھے، تو اور پھر وہی جو کروڑوں اور اربوں روپے کی جو رشوتیں تھیں، اس پہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی آج انکار کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اس کا کوئی رول ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو گھر کا جھگڑا ہی نہیں، ہمارا تو ختم ہوا۔ تو گھر کا جھگڑا اب خان صاحب جو 2 دن تقریریں فرماتے رہے ہیں، جب انہیں پتہ تھا کہ آصف زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں، تو خان صاحب بھی تقریریں کرنے کے بجائے چودھری شجاعت صاحب کو جا کر مل لیتے۔ لیکن ایک تو ان کی انا جو ہے، دوسرا اس فیملی سے تو وہ ویسے ہی نالاں تھے نا، ان کے حساب سے تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، اور بلیک میل ہو کر انہوں نے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ اب آپ سبحان اللہ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی یا ان کا نظریہ دیکھیں عمران خان صاحب کا، کہ حمزہ شہباز کو وہ چور ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس نوجوان چور کو تبدیل کر کے ایک 75 سال کے بابے کو، جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے خود، اس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب فائنل فیصلہ ہوگا عدالتوں میں۔ عدالت کی تشریح بڑی کلیئر ہے ابھی تک تو، ویسے تو عدالت کی مرضی وہ کچھ بھی کر دے نا، لیکن عدالت کی تشریح بڑی کلیئر تھی کہ پارٹی ہیڈ کی مرضی کے بغیر جو لوگ ووٹ دیں گے، نہ ان کا ووٹ شمار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اب اگر ایک تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوا، وہ تو ڈپٹی اسپیکر نے ہی رولنگ دے کے اس کو ختم کر دیا، اب آ جائے گا ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ۔ تو کیا چودھری شجاعت صاحب اب ریفرنس بھیجیں گے چودھری پرویز الہی سمیت ان 10 لوگوں کے لیے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے؟ اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ویسے تو میرا خیال تو یہ ہے، جو میں نے 1-2 لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، کہ پرابلی شاید اب چودھری شجاعت صاحب کو لیٹر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن ڈائریکٹلی ان کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے، ان 10 لوگوں کو جو کاف لیگ کے ہیں۔ تو اس صورت میں حکومت کی جان چھوٹ جائے گی ایک اسپیکر کے عہدے سے بھی، اور جو ہی یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی اکثریت ہے نون لیگ کی، تو وہاں پہ ایک نیا اسپیکر جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو چودھری شجاعت صاحب کے ایک لیٹر کی وجہ سے یا ان کے اس ڈیسیژن کی وجہ سے نہ صرف وزارت اعلیٰ گئی، بلکہ پرویز الہی صاحب کی اسپیکرشپ بھی جا رہی ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اچھا،
جہاں حکومت نے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہیں پر کل ایک بڑی میٹنگ تھی جس میں فوج کے جو بڑے ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے. ایک ان کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا ہے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے. ISPR کے اعلامیے کے مطابق تو ظاہر ہے وہ ملک کی سلامتی اور دفاع اور افغانستان کے حوالے سے تمام معاملات ہیں انہوں نے دیکھنے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے کہ وہ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو اگنور کر دیں؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ملک کی معاشی صورتحال بالکل بھی اچھی نہیں ہے، ڈالر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے، بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، یہ سب چیزیں اوپر جا رہی ہیں، ہر چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے. تو اس معاشی بحران کی صورت میں ہمیں کہاں سے کیا کرنا ہے اور اس کو سٹیبل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، جب تک ملک کا سیاسی نظام سٹیبل نہیں ہوگا، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. باقی ملکوں سے بھی پیسے ملنے ہیں، وہ کیا سارا معاملہ ہونا ہے. 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ کیا سعودی عرب ہمیں سپورٹ کرے گا. وہ IMF کی بھی ایک کنڈیشن ہے. اور سعودی عرب کے حوالے سے بات یہ آ رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہے. تو اگر ہمارے ہاں یہ امپریشن ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ پاورفل ہیں اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں یا اس حکومت کی چھٹی کرا سکتے ہیں اور دوبارہ سے آ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ معاشی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. فیصلہ ہماری عوام نے کرنا ہے، ہمارے لوگوں نے کرنا ہے. جب بھی الیکشن آئے گا، اگر تو ویسے تو یہ 10 سیٹوں کا بھی آ سکتا ہے، پھر دوبارہ سے ایک ہم سیاسی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی جیتے گی اور کیا رزلٹس آئیں گے، اور اس رزلٹس کی بنیاد پہ پنجاب حکومت کی اگلی شکل کیا ہوگی. بہرحال نون لیگ کو سوچنا ہوگا کہ اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانا پڑے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور پرفارمنس دکھانی ہوگی. لوگوں کے لیے کام کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں، ٹیکس جیسے بھی مینیج کرنا ہے، کن چیزوں پہ ڈیوٹیز مینیج کرنی ہے، سبسڈیز دینی ہے. جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ کی 2 ایشوز جو آج ہم بیٹھک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، ایک تو انہوں نے مفت ادویات کے حوالے سے جو اعلان کیا ہوا ہے ہاسپٹلس میں، وہ عام بیماریوں سے لے کے کینسر تک تمام بیماریوں کے لیے، اور دوسرا 100 یونٹ فری بجلی والا. تو وہ طبقہ معاشرے کے وہ لوگ جن کی بہت کم انکم ہے، اور 100 یونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پنکھا اور 2-4 لائٹیں صرف چلتی ہیں ان کے گھر میں، یعنی ایک کمرے والا گھر جو ہے، ان کے لیے جو حکومت نے اعلان کیا ہے، اس طرح کے اقدامات حکومت کو مزید کرنے ہوں گے. اور امن و امان کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جو معاشرے کا عوام کے لیے امن و امان تباہ کریں، عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کام حکومت نے کرنے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن لیتی ہے اور حکومت کیا ڈیسیژن لیتی ہے. ساتھ ساتھ ایک چیز یاد کرا دوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کا فیصلہ آنے ہی والا ہے. وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے نا، وہ بھی تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے تقریریں کی ہیں ان چند دنوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف اور الیکشن کمشنر کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اس پر بھی وہ ایکشن لے رہے ہیں. انہوں نے پیمرا سے ان کی تقریروں کے جو ہے مسودے منگا لیے ہیں، ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. بلکہ ان کا جو ترجمان کا بیان آیا وہ کہہ رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ بددیانت کون ہے، کیونکہ ان کے پاس عمران خان صاحب کی دیانتداری کی پورا ریکارڈ ہے. وہ جو ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے نا، اس کے حوالے سے پورا ریکارڈ ہے. تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. شکریہ.